बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से एक नया कट्टा खुल गया और ये जो सूरत हाल है बहुत ही अजीब है, यानी मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि जो डॉक्टर्स आए थे जेल में, जिन्होंने 1 अगस्त को इमरान खान साहब को चेक किया था, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी और वो ये रिपोर्ट हमारे साथ मौजूद भी है। इस रिपोर्ट का एक प्लान बी था जिसके मुताबिक इमरान खान साहब का एक टेस्ट किया जाना था, सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। अब ये तजवीज़ किया गया था कि इस प्रोसेस से इमरान खान साहब को गुजारा जाए। फिर 20 और 21 अगस्त को इमरान खान साहब को, यानी 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात को जब इमरान खान साहब को पिम्स में ले जाया गया, शिफा में सारे इंतज़ार कर रहे थे। शिफा में बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात भी मौजूद थी, लेकिन पिम्स में ले जाया गया इमरान खान साहब को। तो अब हुआ ये कि ठीक एक दिन गुजरने के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें पिम्स अस्पताल में ये जो सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जो सहूलत है वो फ़ाल ही नहीं, उसकी मशीन ही काम नहीं कर रही। और अब ये एक नया कट्टा खुल गया। यानी इमरान खान साहब को जिस मकसद के लिए डॉक्टर ने कहा था कि ये वाला इलाज ज़रूरी है, उस इलाज के लिए जो एंजियोग्राफी की सहूलत वाली मशीन है वो नहीं हो सकती। वजह यह है कि जनाब वो तो ख़राब है। और इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये तो हम लेकर जाएंगे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको भी लेकर जाएंगे कि जो टेस्ट इमरान खान साहब का तजवीज़ किया गया था उसकी मशीन ही पिम्स अस्पताल में ख़राब है। जब इमरान खान साहब को वहाँ पे ले जाया गया, उसके बाद एक दिन गुजरने के बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद, वज़ीर आज़म ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब ये मशीन ख़राब क्यों है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और अब एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। यानी एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को इसकी फ़िक्र है। यानी जिसके जितने ज़्यादा वारिस होते हैं वो उतना कीमती होता चला जाता है। तो इमरान खान के वारिस तो बहुत हैं, करोड़ों में हैं। अब पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है। ऐसे आदमी की आप जान से खेलेंगे तो ये लोग आपको छोड़ेंगे तो नहीं। अब बजाय इसके कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ले जाया था। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ फैलाई जा रही है मार्केट में कि इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कोई आपस में लड़ाई चल रही है। मोहसिन नकवी कुछ और चाहता है तो नवाज शरीफ कुछ और चाहता है तो मरीम नवाज कुछ और चाहती है। खबरें ये भी आ रही है कि मरीम नवाज जो है वो सुबह के वक्त तैयारा पकड़ के तो इधर रावलपिंडी आके मुलाकातें करके जाती है कि जनाब इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं देनी तो वो सहूलत नहीं देनी। तो मैंने जेल के अमले से पता किया वो इतना बीमार कोई नहीं है। तो उनकी अपनी एक है। नवाज शरीफ का ये है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आता है और चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर हमारी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। जरदारी और नवाज शरीफ के सामने आप इलेक्शन का नाम लो, उन्हें गश पड़ जाते हैं। उन्हें पता है जो इलेक्शन में उनकी दुर्गत बननी है, इससे पहले भी बन चुकी है। पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब उनको अच्छी तरह पता है कि जो उन्होंने अवाम के साथ कर दिया इसके बाद तो लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो मामला यहाँ पे अब इसको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। और ये कंफ्यूज क्यों किया जाता है? जब भी कभी कोई एहतजाजी तहरीक खड़ी होती है या आवाम इमरान खान के साथ जुड़ते हैं तो आप ये देखें कि हुकूमत आपस में लड़ना शुरू हो जाती है या ऐसा तासुर देती है कि जैसे हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। मीडिया को थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है कि ये वाले इशूज आप उठाएं, इससे एक तासुर जाएगा कि हुकूमत तो वैसे ही जाने वाली है तो लोगों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म का तासुर फैलाया जाता है। आप गौर करें ना, आजकल पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, छोटे मोटे हमले कर रहे हैं, लेकिन तमाम कानून साजियां भी मिलकर कर रहे हैं। हर जुल्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, हर चीज़ के अंदर शामिल हैं। एक को गिलगित बल्तिस्तान दे दिया गया और दूसरे को कश्मीर दे दिया गया और जिनका मैंडेट है उनको बाहर बिठा दिया गया। इस वक्त फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर। और प्लान ये है कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करे, कोई नया चैलेंज आए, इससे पहले आज़ाद कश्मीर की तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए। अब आज़ाद कश्मीर के लोग लगभग 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। उनको 70-80 दिन हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम तो पीछे नहीं हटते, हमें हमारे जायज़ मुतालबात दिए जाएं। वो अपने मुतालबात के हक में बैठे हैं। वहाँ पे फोर्सेज इकट्ठी की जा रही हैं और बहुत मुमकिन है कि रावला कोर्ट में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। तमाम सहाफ़ियों को इस हवाले से दबा दिया गया। जितनी आज़ाद आवाज़ें थी उन सब आवाज़ों को दबा दिया गया। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मजीद गिरफ्तार किया जाएगा। सहाफ़ियों को, यानी मैं रज़ी ताहिर का देख रहा था कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसको शनाख्त परेड में डाल दिया गया। जलसे वाले दिन ये गया हुआ था। भाई एक जलसे में शिरकत करना क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा गुनाह है कि आप दहशतगर्दी के मुकदमे डाल के, शनाख्त परेड में डाल के उन बंदों को अंदर कर देंगे? और वो बंदे भी लगभग 1 महीना होने वाला है, वो सारे बंद है। 18-20 दिन हो गए, वो बंदे छोड़ते ही नहीं। अदालत भी रिमांड दे रही है। यानी रज़ी ताहिर एक सहाफ़ी है, जहाँ पे कहीं एहतजाज होगा या कोई चीज़ होगी वो उसकी कवरेज के लिए जाएगा। वो अपनी कवरेज के लिए गया, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। उसके साथ और सहाफ़ी उनको भी अंदर डाल दिया। अहमद फरहाद के साथ देखें क्या कर रहे हैं, सोहराब बरकत के साथ क्या किया, काश जावेद उनके घरों पर छापे मार रहे हैं। हर सहाफ़ी को जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, उसको दीवार के साथ लगाया गया, उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ पे एक इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करना है।
اور کوشش کرنی ہے کہ اگست کے مہینے کے اختتام تک یا ستمبر کے شروع میں وہاں سے جتنے بھی مظاہرین ہیں ان سب کو ہٹایا جائے اور چیزوں کو نارملائز کیا جائے، تاکہ بعد میں جو پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک چلے اس کو کچلنے میں آسانی رہے اور سیکیورٹی فورسز ویلی ہو کے وہ والے کام کریں۔ تو کیا محسن نقوی اس سارے کے اندر شامل نہیں ہے؟ یہ عاصم منیر کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تاثر صرف پھیلایا جا رہا ہے، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عاصم منیر کی انشورنس پالیسی نواز شریف اور زرداری کے پاس ہے، جبکہ نواز شریف اور زرداری کی انشورنس پالیسی اور سیاسی زندگی عاصم منیر کی مٹھی میں۔ یہ بہت بری طرح ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایک دوسرے کے چنگل سے نکل جائیں۔ حامد میر صاحب نے خبر دی کہ صدر زرداری جو ہے وہ ایوان صدر چھوڑنے پر ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی ڈیل ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن زرداری صاحب ایوان صدر اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ حکومت سے باہر جائیں گے، کوئی تحریک چلائیں گے یا کچھ ایسا کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ابھی زرداری صاحب نے حال ہی میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تو پھر انہیں حکومت چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی انہوں نے حال ہی میں کہا، اب عاصم منیر صاحب کی دن رات وہ تعریفیں کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے مقابلہ جیتا ہے 14 اگست پہ، جو عاصم منیر صاحب کی خوشامد کا ایک مقابلہ تھا، وہ بلا مقابلہ، یعنی آپ سمجھ لیں جتنی تعریفیں صدر زرداری نے کی کوئی اور ان کے مقابلے میں دور تک نہیں ہے، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پھر ابھی جمعرات والے دن بڑے اچھے بچوں کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلح افواج سے متعلق جو بل ہے اس کی منظوری میں حصہ لیا۔ عاصم منیر صاحب کو لازوال طاقت انہوں نے فراہم کی جو دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس نہیں ہے، اور جو ججز کی منظوری کا معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا آصف علی زرداری نے بہترین سرنڈر کیا۔ کشمیر الیکشن میں بھی نورا کشتی سے کام چلایا، جی بی میں حکومت بھی بنائی، 26ویں اور 27ویں ترمیم بھی انہوں نے کروائی۔ یہ جتنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں یہ کبھی نہیں بولتے، چپ رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھارت سے پاکستان کا پانی چھڑوایا جائے، فوج وہ کام کرے جا کے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ متنازع نہریں جو ہے وہ جو 6 نہریں نکلنی تھی اس کی مزدوری جو ہے وہ آصف علی زرداری نے دی تھی۔ تو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بھی انہوں نے ڈکار لی ہیں، مل کے انہوں نے سارے جرائم کیے ہیں۔ ہر کام آصف علی زرداری اور نواز شریف نے مل کر کیا ہے، یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی آشیرواد سے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تا حیات استثنا آصف علی زرداری چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تا حیات استثنا نہیں چاہتا؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو جیل کا پیمانہ سیٹ کر دیا نا، اس کے بعد نواز شریف اور زرداری سوچ بھی نہیں سکتے انقلابی بننے کا۔ جو عمران خان نے کر دیا جیل میں، جیل کاٹ کاٹ کے جدید سختیاں انہوں نے کاٹ لیں، یہ لوگ کبھی نہیں سوچ سکتے۔ اس پہ ایک بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے قسمت خان صاحب نے، آپ ٹویٹر پہ جا کے پڑھیں، بڑا زبردست انہوں نے اس کو ایلیبوریٹ کیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ یہاں تک مار کھائی جا سکتی ہے اور سیاستدان کو اتنی مار کھا کر بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو نواز شریف اور زرداری کیا کریں گے؟ انہوں نے تو ہمیشہ نورا کشتی کی ہے۔ اب تحریک جو ہے وہ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی کی ہم خیبر پختونخوا میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں۔ یہ سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں ذرا اس کو آپ سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے نکلے گا کیا۔ یہ سنیے سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے موت نہیں کہتے، اسے شہادت کہتے ہیں۔ تو آزادیہ آزادیہ آزادیہ، یا آزادی لے کر آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ شکریہ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ آزادی یا شہادت۔ عمران خان صاحب نے سن 2022 میں حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا، 2023 تک یہ نعرہ بہت مقبول ہو گیا تھا۔ مارچ 2023 میں دوسرے ہفتے میں زمان پارک کے اوپر بڑا خوفناک اٹیک آیا تھا سیکیورٹی فورسز کا۔ اتنی شیلنگ میں نے اپنی زندگی میں، اتنا پتھراؤ، شیلنگ، مار کٹائی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور میں نے لاہور کے نوجوانوں کو کبھی ایسے پولیس کا، رینجرز کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ غالباً 14 مارچ 15 مارچ یہ دن تھے۔ تو ایک رات کو بڑی خوفناک لڑائی کے بعد جب سیکیورٹی فورسز پسپا ہو گئیں اور وہاں پہ نوجوان کنٹرول کر رہے تھے اور آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کا موقع ملا۔ میں اندر گیا، ہر طرف فضا کے اندر آنسو گیس کی بو تھی، خیمے جلے ہوئے تھے، گاڑیاں جل رہی تھی، ہر طرف پتھراؤ تھا، بہت ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی، نوجوانوں کی مرم پٹی ہو رہی تھی، بہت عجیب ماحول تھا۔ میں گیا تو عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے، تو بات چیت وہ لوگ کر رہے تھے۔ میں نے اس دن خان صاحب سے ایک بات پوچھی تھی، خان صاحب آپ نے لوگوں کو حقیقی آزادی کا نعرہ تو دے دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا بوجھ کتنا زیادہ ہے؟ میں نے ذرا تھوڑا لمبا سوال کیا تھا، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سوال میں نے کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میں باہر دیکھ کے آ رہا ہوں، لوگ تو آزادی مانگ رہے ہیں اب، تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اگر آزادی مانگیں گے تو اس کا بوجھ ہے بہت زیادہ، تو کیا یہ بوجھ آپ اٹھا پائیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اور اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے مجھے سادہ الفاظ میں کہا کہ وہ یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا وقت کے ساتھ کہ وہی یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے کندھوں پہ 74 سال، 73 سال، 72 سال کی عمر میں
یعنی آج وہ 74 سال کے ہیں، عمران خان نے یہ بھاری بوجھ اٹھایا ہے، نوجوانوں سے بڑھ کے اٹھایا۔ جو انہوں نے اس رات کہا نا وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یعنی اس رات کے بعد 2 مہینے کے اندر عمران خان صاحب کو ایک دفعہ گرفتار کیا گیا، پھر 9 مئی ہو گیا، پھر میں جبری طور پہ لاپتہ ہو گیا، واپس میں آیا تو پتہ چلا عمران خان صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کیا ہوا۔ اب 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں عمران خان صاحب وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں نوجوانوں سے بڑھ کے۔ اب سہیل آفریدی نے وہی بوجھ اٹھانے کی بات کی کہ آزادی یا شہادت، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، عمران خان نے ثابت کیا ہے۔ اللہ کرے جیسے عمران خان نے اس عمر میں ثابت کیا، یہ نوجوان اپنی جوانی میں یہ بوجھ اٹھا پائیں اور یہ ثابت کر پائیں، کیونکہ جب یہ بوجھ قوم اٹھا لے گی نا تو پاکستان آگے نکل جائے گا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے بعد، چیزیں نارملائز ہونے کے بعد پاکستان بہتر ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ کو ان کو سیاست سے نکالنا پڑے گا۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر، نواز شریف، زرداری، عمران خان، فضل الرحمان، ANP، MQM، ساری جماعتیں مل کر، جماعت اسلامی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے بے دخل کر دیں اور ان کو الگ کر دیں اور فوج کا سیاست میں کردار ختم کر دیں، تو یقین کریں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اتنا نقصان کسی بھی سیاسی جماعت نے پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کی معاشرت کو نہیں پہنچایا جتنا نقصان پاکستان کی فوج نے سیاست میں مداخلت کر کے پاکستان کو پہنچایا ہے۔ لہذا یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اب ایک اور رسپانس تو اچھا مل رہا ہے بہت سہیل آفریدی کو، جب علیمہ خانم جاتی تھی تو ان کو بھی بہت اچھا رسپانس ملتا تھا۔ کسان رہنماؤں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ مریم نواز کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی تاریخ رکھی ہے وہ 25 سپتمبر بروز جمعے کی تاریخ رکھی ہے کہ جمعے والے دن ہم نکلیں گے، کسان یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کی جانب۔ اور یہ زیادہ کسان آپ کو پتہ ہے سندھ اور پنجاب سے نکلیں گے کہ ان کو تو رول کے رکھ دیا موجودہ سرکار نے، خاص طور پہ پنجاب کے کسان تو مریم نواز سے تنگ آ گئے، ناک و ناک۔ تو اگر کسان بڑھیں گے تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو بھی احتجاج میں ان کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ تو پنجاب سے بہت بڑی تحریک کھڑی ہو سکتی ہے، خیبر پختونخوا کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن PTI کو ٹریڈ یونینز کے ساتھ، ٹرانسپورٹرز کے ساتھ، مزدوروں اور طلباء کے ساتھ، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ، خاص طور پہ وہ لوگ جو انسانی حقوق کے علمدار کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ بڑے پیمانے پہ اور اقلیتوں کے ساتھ، تمام طبقات کو پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا ہوگا، انہیں اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں دیگر بھی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی، لیکن مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں یا خالصتاً مذہبی جماعتیں ہوں یا ٹریڈ یونینز ہوں، مزدور ہوں، طلباء ہوں، تاجر ہوں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، اس میں ٹرانسپورٹرز ہوں، وکیل، اقلیتیں، سب کو شامل کریں۔ جب یہ سارے شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو احتجاج کے اندر ہر طرح کا طبقہ نظر آئے گا۔ ہر شعبے میں انہوں نے تباہی کی ہے، ہر شعبہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان لگاتار نیچے جا رہا ہے اور اوپر آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن ان کے بعد بہت برا کام ہوا، یعنی بہت ہی برا کام ہوا، بیڑے گرک کر دیا انہوں نے معیشت کا نالائکوں نے۔ تو تمام شعبوں میں تباہی ہوئی ہے۔ اگر تمام شعبوں کو آپ ساتھ اکٹھا کریں گے تو احتجاج طاقت پکڑے گا۔ ناظرین، یہ میں آپ کو ایک پوسٹ دکھاتا ہوں، یہ شہباز شریف کی پوسٹ ہے، PMLN نے بنائی ہے۔ ایک تو یہ کاپی ہے، اور کاپی ہمیشہ کاپی رہتی ہے اور ریئل ہمیشہ ریئل ہی ہوتا ہے۔ ایک ہیرو ایک طرح کے کپڑے پہنتا ہے، پھر سارے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہیرو خود برانڈ ہوتا ہے، باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ عمران خان کی یہ فوٹو آپ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں فوٹو آپ، یہ اس کی نقل میں انہوں نے شہباز شریف کا فوٹو بنایا PMLN نے، اور یہ اپنے اکاؤنٹ پہ انہوں نے لگا دیا سوشل میڈیا پہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ شہباز شریف کی فوٹو ہے، وہ عمران خان کی دیکھیں، وہ ریئل ہے اور وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے بہت پہلے وائرل کی تھی۔ اب شہباز شریف کو کیونکہ لے کر آنا ہے تو اس کے لیے فوٹو بنایا، اس کے اوپر پنجابی گانا بھی لگایا، وہ غالباً انڈیا کا گانا ہے۔ تو یہ PMLN کی ایک آفیشیل سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر لگا دیا۔ 113K یعنی 1,13,000 لوگوں نے 1,13,000 لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے۔ ان میں سے 97,000 لوگ جو ہیں وہ اس پوسٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں، 11,000 نے پسند کیا، یعنی 1,13,000 میں سے صرف 11,000 نے پسند کیا، تو 10% سے بھی کم لوگوں نے شہباز شریف کی اس پوسٹ کو یا اس تصویر کو پسند کیا۔ جبکہ مذاق کتنے لوگوں نے اڑایا؟ 97,000 افراد نے اس کا مذاق اڑایا، 3,000 افراد نے اس کو پسند کیا، اور 1,200 نے اس کو بدترین کہا، 500 ایسے ہیں جنہوں نے شرم بھی دلائی۔ اب آپ اندازہ کریں اور نیچے جا کے آپ کمنٹس دیکھیں، آپ دیکھتے جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ سستی کاپی عمران خان کی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہوئے ہیں، یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، ایک اور ایشو اٹھا ہوا ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ محسن نقوی کو توہین عدالت کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب کی بہن کی جانب سے جو ان کے وکیل نے کیس دائر کیا، اس میں محسن نقوی کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا، اسے فریق کیوں نہیں بنایا گیا، پارٹی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ کہتے ہیں، بھنڈاری صاحب یا پنجوتا صاحب یا باقی جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
محسن نقوی کو توہین عدالت کیس میں پارٹی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ محسن نقوی کی جانب سے عدالتی حکم نامے کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ جن وزراء نے مذاق اڑانے کی کوشش کی ان کو پارٹی بنایا گیا، اور شہباز شریف کو پارٹی اس لیے بنایا گیا کہ یوسف رضا گیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی وفاقی حکومت حکم عدولی کرے گی عدالت کی تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ ایک ہی وجہ انہوں نے بتائی کہ کیونکہ محسن نقوی نے کوئی بیان بازی نہیں کی اس لیے ہم نے محسن نقوی کو فریق نہیں بنایا۔ عمران خان صاحب ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی رسپانسیبل ہے، اور وہ ہے بھی، لیکن چلیں اس معاملے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد کو کون سی وزارت کنٹرول کرتی ہے؟ وزارت داخلہ۔ اسلام آباد کی پولیس اور سیکیورٹی کو کون سی وزارت کنٹرول کرتی ہے؟ وزارت داخلہ، محسن نقوی۔ جو پٹیشنر ہے جس نے اپیل فائل کی، ابھی پھر اپیل فائل کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو خبر دکھاتا ہوں، یہ خبر دیکھیں ایکسپریس پہ چھپی ہوئی ہے۔ عمران خان کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ، چیف کمشنر کی نظر ثانی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست۔ اب یہ چیف کمشنر کس کے انڈر آتا ہے؟ محسن نقوی کے۔ آئی جی اسلام آباد کس کے انڈر آتا ہے؟ محسن نقوی کے۔ سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ محسن نقوی نے۔ اپیل کون دائر کر رہا ہے؟ محسن نقوی کے ماتحت جو افسر ہے وہ۔ تو سارا کچھ محسن نقوی کے زیر نگرانی چل رہا ہے یا ان کے ماتحت لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ انہیں فریق نہیں بنائیں گے تو آپ کو لگتا ہے لوگ بیوقوف ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ، میں نے آپ کو کہا نا کہ محسن نقوی کے ساتھ گفتگو تو ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، اور محسن نقوی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ کا حمایتی ہوں، میں عمران خان کو کسی نہ کسی طرح باہر نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں چیزوں کو نارملائز کروں گا، اور اس کی وجہ یہ وہ بتاتا ہے ہر ایک کو کہ سسٹم چل نہیں رہا۔ سسٹم وہ خود اپنے منہ سے کہہ چکا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے۔ تو محسن نقوی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ایک نرم گوشہ چھوڑا ہے، اس کے لیے بڑی بھونڈی انہوں نے توجیہ پیش کی ہے کہ جناب یہ کیونکہ اس نے کوئی بیان نہیں دیا۔ بھئی بیان دینا ضروری تو نہیں ہے نا، اس کے ماتحت لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ جب سیکیورٹی کا معاملہ ڈسکس ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پی ایم ایل این یہ کہے گی کہ سیکیورٹی کا ایشو بن گیا تھا اس لیے عمران خان صاحب کو ہم پمز میں لے کر چلے گئے، تو سیکیورٹی کے لیے تو رسپانسیبل وزارت محسن نقوی کی ہے، تو محسن نقوی کو آپ کیسے فریق نہیں بنا سکتے؟ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔